अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। दिन ब दिन सियासी सूरत हाल बदलती जा रही है। अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने पीडीएम का वजूद से लेकर उसको कामयाब बनाने तक, इलेक्शन कमीशन के लिए आसानियाँ फराहम करने तक कई बयानात जारी कर दिए और पीडीएम का हिस्सा बनते रहे और बाकायदा इस मूवमेंट के अंदर जान डालते हुए नजर आए। आज मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील कर दी। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं मौलाना फजलुर रहमान को लेकर के ये भी है कि वो जो बातें किया करते थे कि उन्हें नवाज शरीफ ने ये कहा था कि आप इस तमाम तर हिस्सा रहेंगे और आप सरबरा हैं, तो उन्हें चौधरी शुजात के घर में दावत नहीं दी गई और यही वजह है कि आज उन्होंने अपने गुस्से का इजहार कर दिया। फिर ये वही मौलाना फजलुर रहमान हैं कि जिनके बयानात सोशल मीडिया की जीनत बनते रहे, जिन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को न जाने किन किन मुल्कों का कितना एजेंट बनाकर पेश किया और पता नहीं किस किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते रहे। आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात भी करना चाहते हैं और एक टीवी इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने जनरल बाजवा साहब का और जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया और उसके फ़ौरन बाद आज एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो गलती से मेरे मुंह से ये नाम निकल गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि उनकी पार्टी के ही स्पोक पर्सन फैज़ हमीदुल्लाह साहब जो हैं वो कुछ और बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी जानिब अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा को रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये बनती हुई नज़र आ रही है। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की अगर बात की जाए तो आज लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि जी हम मौलाना साहब का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन मौलाना साहब जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उनमें कोई भी सदाकत नहीं है। सवाल अब यहाँ पर यह बनता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अलायंस कर सकेगी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को जिस तरह से जलसों में जिन नामों से पुकारा जाता रहा है, तो क्या दोनों जमातें आपस में मिलकर कोई नया कारनामा सरअंजाम दे सकती हैं, हुकूमत बना सकती हैं, नहीं बना सकती। और दूसरी जानिब पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी कुछ MOU साइन किए गए हैं और उनके साथ राब्ते कायम किए गए हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि इस हवाले से उनके पास क्या पेशरफ्त है कि आया बानी तहरीक इंसाफ उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं या नहीं। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, नौशाद अली साहब, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे सरबरा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। अपने प्रोग्राम में अपने पैनल को सबको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले अल्लामा साहब से बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। अल्लामा साहब, जैसे कि अभी तक सियासी सूरत हाल हम देख रहे हैं, हमने देखा कि इलेक्शन से एक रोज़ कबल आपकी अजाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात भी हुई थी। उस मुलाकात में किन किन एजेंडास पे क्या क्या बात की गई थी और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी खैबर पख्तूनख्वा में भी एक्टिव हो चुके हैं, वैसे भी एक्टिव हो चुके हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, वो आपके साथ आ सकते हैं या उनके साथ जा सकते हैं? क्या आपके पास खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। मेरी खान साहब के साथ एक ही बात है कि मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं जी। आप जो बोझ कहेंगे हम उठा लेंगे और इंशाल्लाह वो जो हमने MOU साइन किया हुआ है आपस में, हमारे एक मुआहदा हुआ है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, गुलामी कबूल नहीं है, अपनी ज़मीन किसी को डोगरी नहीं देंगे, खुद फैसले करेंगे, जीवी को उसकी शिनाख्त देंगे, इस पर हम आखिर तक कट्ठे हैं और खड़े रहेंगे जी। तो और हमारी कोई डिमांड नहीं है, उनको अगर हमारी जमात की ज़रूरत है और हम उनको हाजिर हैं उनके साथ देने के लिए। हमारा उनके साथ गैर मशरूत ताउन है, हमें उनसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना हमने कोई लेनी है उनसे कोई चीज़, ज़रूरत है हमें कोई। तो क्योंकि मुश्किल वक्त में है ना वो उनके ऊपर आपको देखें अरसा याद तंग कर दिया गया। आप इलेक्शन कैसे हुआ है, उनको जेल में डाला, उन्हें गोलियां मारी, उन्हें जेल FIR काट के उन्हें सजाएं दी, उनकी पार्टी को आप देखेंगे क्या कुछ उसमें मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई, निशान छीन लिया गया, आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर कितनी सख्तियां थी और उसके बाद वो अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते थे, कारण मीटिंग नहीं कर सकते थे, एक सख्ती थी ना, हम उनके साथी हैं इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। और ये मेरी बात जो है ना, जो मटेरियलिस्टिक सोच रखते हैं या पावर पॉलिटिक्स करते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आएगी कि किस तरह मुमकिन है कि आप बगैर शर्त के आप उनके साथ हो जाएं। हमारी शर्त वही है जो हमने चीजें साइन की हैं, बाकी मुश्किल घड़ी में दोस्तों के साथ माले गनीमत तकसीम नहीं किया जाता, मुश्किलात में उनका साथ दिया जाता है और हमें शर्म आती है। मुझे याद है कि जब पंजाब KPK के इलेक्शन होने का इम्कान था, खान साहब से हम मिले वहाँ ज़ुबान पार गए, मुझे उन्होंने कहा कि आपको कितनी सीटें चाहिए। मैंने कहा खान साहब मैं आपके पास माले गनीमत तकसीम नहीं कर रहे हूँ, ये मुकाबला करने का वक्त है, हम मुकाबला करेंगे। मुझे शर्म आती है कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये सीट दो, फलां सीट दो, फलां सीट दो।
ہم پاکستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں, پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں, ساورن پاکستان, مستقل پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو اپنے فیصلے خود کرے, جس کے اندر کسی ملک کو مداخلت کا حق نہ ہو. ہمارا پاکستان ہے, ہمارا وطن ہے, ایک باوقار وطن, لہٰذا ہم ان چیزوں میں ان کے ساتھ ہیں. یہ اگر چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں, ہمارا ملک ترقی کرتا ہے, اس کے بینیفٹس ہمیں بھی مل جائیں گے ایز اے پاکستانی. علامہ صاحب, نوشاد بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ اعلان تو ہو چکا کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیا جائے گا. کیا معنی ہے, رکاوٹ کیا ہے کہ ابھی تک جو آزاد اراکین ہیں انہوں نے جوائن نہیں کیا مجلس وحدت المسلمین کو, کیونکہ پنچھی تو اڑتے جا رہے ہیں؟ کیا انتظار کیا جا رہا ہے کہ مزید پنچھی اڑ جائیں, یا یہ کب تک کا, یہ آپ کو کیا کہا گیا ہے کہ کب آزاد اراکین جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں گے؟ ابھی تک کسی کی براہ راست بات نہیں ہوئی ہے. انڈائریکٹلی بات دوستوں سے, ہمارے دوستوں کی باتیں ہوتی رہی ہیں. میں نے ان سب سے کہا ہے کہ آپ ہماری طرف سے کمفرٹ رہیں. خان صاحب جو کہتے ہیں میں خان صاحب کے ساتھ ہوں, جو وہ کہیں گے اس پر ہماری طرف سے عمل ہو جائے گا. ہمارا ساتھ ہے, ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں, آخر تک ساتھ ہیں. باقی جو خان صاحب کی طرف سے فیصلہ آتا ہے, جو فیصلہ کیا جاتا ہے, رات کو کریں, صبح کریں, دن کریں, شام کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری طرف سے کوئی کے اوپر سختی بھی نہیں ہے, پریشر بھی نہیں ہے کہ وہ ہم ان کے کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو. وہ پارٹی ہیں ہماری, جو دعائیں خداوند متعال ایسا ماحول بنا دے کہ ان کی پارٹی انٹیکٹ ہو جائے اور سارے کے سارے ان کی پارٹی میں چلے جائیں اور پی ٹی اے کے نام سے وہ وہاں بیٹھے وہاں جا کر. ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب, میں اعظم بول رہا ہوں, اگر پی ٹی آئی کے آزاد اراکین جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو کیا جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ سیکیور ہو سکتی ہیں اس صورتحال میں؟ جی تو آپ کو پتہ ہے آئین کہتا ہے, آرٹیکل 104 کہتا ہے, اس کی سب کلاسز بھی کہتی ہیں. یہ تو مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے, پی ٹی آئی کے لوگ یہ ریزرو سیٹ کے اوپر آئیں گے. صرف ایسی ہے جیسے ہمارے گھر ان کے لیے ہے, وہ آئیں استعمال کریں جو چیزیں ان کو چاہیے. باقی جب بھی خداوند متعال فرصت دے, موقع دے, ان کی پارٹی انٹیکٹ ہو, سارے انہی کے ہیں, ابھی بھی انہی کے ہوں گے, وہی فیصلے کریں گے انشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب, ایک چھوٹا سا سوال اور, آپ نے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ غیر مشروط آپ نے بہت پہلے اعلان کر دیا تھا ان کے ساتھ شامل ہے, کیا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ آج تک نہ کبھی پی ڈی ایم نے, نہ پی ڈی ایم کے سرپرستوں نے, کسی نے ہمارے ساتھ آج تک رابطہ نہیں کیا ہے. الحمدللہ, شکر خدا ہے کہ ہم صاف شفاف لوگ ہیں, ہمارے سٹینڈ انتہائی واضح ہیں. ہم کوئی ایسا درمیانہ بیچ میں لچک نہیں دکھاتے, کوئی رکودہ نہیں چھوڑتے, بیچ میں سے بھی درجے سے آ جائے اور ہم ان کے ساتھ جانا جاری دوستی لگانا شروع کریں. علامہ صاحب, ایک صرف چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کو کوئی ویمن ریزرو سیٹس کی کوئی فہرست جمع کروائی تھی؟ کیا کہتے ہیں, لسٹ دی تھی, وہ پی ٹی آئی کو دی تھی. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جب ان کے بلے باز کے ساتھ جو کچھ ہوا تو سب چیزیں ضائع ہو گئی ان کی نا. تو ہم نے وہ تھے, وہ فرنٹ پہ تھے, وہ سب کچھ کر رہے تھے, ہم ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسد بانی تحریک انصاف, آپ کی جو ان کے ساتھ روبرو ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں, وہ اپنے وعدے پر, اپنے عزائم پر اسی طرح سے پختہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو, جس طرح سے آپ ایک بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور غیر مشروط اپنا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کی جانب سے یا ان کے بانی کی جانب سے آپ کو بھی اتنی ہی فراخ دلی سے ویلکم کیا جائے گا اور آپ کو اس بات کو یاد رکھا جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میری خان صاحب سے جیل میں اس مسئلے پر کوئی بات نہیں. جی ٹھیک ہے, جب میں نے سنا کس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے, میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ ہماری کوئی شرط نہیں. مجھ سے پوچھا گیا ٹی وی چینل پہ کیا شرط ہے, میں نے کہا ہماری کوئی شرط نہیں ہے, ہم خان صاحب انکنڈیشنل ہیں. اس راستے میں اپنی جان بھی دے سکتے ہیں, خون دے سکتے ہیں, مر سکتے ہیں وطن کے اوپر. ٹھیک ہے جی, بہت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیں, پاور پالیٹکس کرنے والوں کی سوچ اور ہوتی ہے, اور ویلیوز کو اور وطن کی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر جدوجہد کرنے والوں کی صورتحال اور ہوتی ہے. بالکل, آپ نے درست فرمایا. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے سربراہ وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں, اب کچھ بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. اعظم چودھری صاحب, یہ کیا ہو گیا مولانا صاحب کو جی؟ وہ تو خود پاکستان مسلم لیگ نون بھی پریشان ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب ایک دم سے راتوں رات تبدیل ہو گئے ہیں اور اتنا بڑے بڑے بیانات وہ جاری کر رہے ہیں, ناراض ہوئے ہوئے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. سب سے پہلے تو میں علامہ ناصر عباس صاحب نے جو گفتگو کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کریکٹر کا مظاہرہ کیا ہے اس مشکل حالات کے اندر, جب بہت سارے لوگ ریاستی جبر کا شکار ہیں, گھٹن کا ایک ماحول ہے. اس صورتحال کے اندر کوئی اس طرح بندہ کھڑا ہونا یہ بڑی جرت کی بات ہوتی ہے. اب میں آتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف. لیکن جی فضل الرحمان صاحب نے وہ جو ہانڈی ہے نا, اس کو بیچ چوراہے میں توڑ دیا ہے. وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جنہوں نے جس طرح حکومت بنائی تھی,
اور اس کے بعد 16 ماہ اس چیز کی صفائی دیتے رہے کہ ہم نے آئینی کام کیا ہے, بالکل آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم نے عدم اعتماد کامیاب کروائی ہے. جی. اور مولانا صاحب نے وہ بات بتا کے کہ کس طرح یہ عدم اعتماد ہوا. مولانا صاحب نے تمام جو حقائق تھے نا وہ قوم کے سامنے رکھ دیے. اور میں حیران ہوں کہ مولانا صاحب ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ انہوں نے آئین سے گفتگو شروع کی ہے, آئین پہ ختم کی ہے. کیا مولانا صاحب اس وقت بھول گئے تھے کہ کچھ پارلیمانی روایات بھی ہوتی ہیں؟ ایک آئین ہے تو کچھ روایات بھی ہیں. اگر آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ پارلیمانی روایات کو روند رہے ہیں تو کیا وہ جسٹیفائی کرتے ہیں مولانا صاحب؟ جی. اور اس وقت مولانا صاحب کیوں نہیں بولے؟ مولانا صاحب 16 ماہ حکومت کا حصہ رہے, مولانا صاحب تب کیوں نہیں بولے؟ مولانا صاحب کی اپنی نگران حکومت پشاور کے اندر ابھی بھی ہے, مولانا صاحب تب کیوں نہیں بولے؟ گورنر بھی ان کے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بیٹا, مولانا صاحب کے عزیز و کارب, سارے وزارتیں مولانا صاحب کے پاس, تمام اقتدار مولانا صاحب کے پاس, چاہے وہ 16 ماہ کی حکومت ہو, چاہے یہ کتنے سال کی حکومت ہے, یہ کے پی کی بھی تقریباً سال ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب کو اب یاد آیا, مولانا صاحب کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کبھی اقتدار سے باہر رہے نہیں. مولانا صاحب پہلی دفعہ ہماری ہوش میں پہلی دفعہ اقتدار سے باہر ہوئے تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی, اور مولانا صاحب تب سے اس مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں جو پانی سے باہر ہو. اور مولانا صاحب 3.5 سال بڑی مشکل سے گزارے. اس کے بعد جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے, یہ پوری قوم گوا, مولانا صاحب فرنٹ فٹ پہ ہوتے تھے, پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اس وقت, تو مولانا صاحب بڑھ چڑھ کے وہ ثابت کر رہے ہوتے تھے جی ہم یہودی ایجنٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں. آج مولانا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور مولانا صاحب اپنی ہی گفتگو کر کے اپنے ہی بیانات سے آج پھر پلٹا کھا رہے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنرل فیض حمید کا نام وہ غلطی سے لے دیا ہے, جبکہ جنرل باجوہ صاحب ہمارے ایک بڑے قریبی, ہمارے بڑے سینئر معزز ساتھی ہیں, ان کی آج جنرل باجوہ صاحب سے بات ہوئی ہے. جنرل باجوہ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. مولانا صاحب تمام جتنی گفتگو کر رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مولانا صاحب کس مقصد کے تحت یہ بات کر رہے ہیں. کیا وہ پیپلز پارٹی اور نون کے لیے کوئی میسیج دے رہے ہیں یا کسی اور کو کوئی میسیج دے رہے ہیں؟ کیونکہ باقی سارے جو پی ڈی ایم کے باقی جو لوگ تھے وہ تو اقتدار میں آ رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کے سربراہ اقتدار سے باہر ہے. جس طرح آئی پی پی کے سربراہ الیکشن ہار گئے ہیں, جس طرح کاف لیگ کے ایک سربراہ میاں اظہر صاحب اب تو ایم این اے ہو گئے ہیں, ان کو بھی ہرا دیا گیا, ان کو سائیڈ پہ کر دیا گیا تھا. مولانا صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. اعظم صاحب کہتے ہیں شاید ان کو چودھری شجاعت کے گھر بلایا بھی نہیں گیا, شاید ہو سکتا ہے مولانا اس بات پہ ناراض ہو گئے ہوں. ہاں, مولانا صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ مجھے تو وہاں دعوت نہیں دی گئی. لیکن میں آپ کو بتا دوں, مولانا صاحب باہر نہیں رہ سکتے. مولانا صاحب کسی بھی طرح, مولانا صاحب نے انٹری اپنی ڈالنی ہے اور وہ انٹر ہو جائیں گے. اور پشین کی نیند نشست جیت چکے ہیں, انٹری تو ڈال گئی ہے, اور کیا انہوں نے انٹری ڈالنی ہے. میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ شاید آصف علی زرداری صاحب ان کو ریسکیو کر دیں. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ زرداری صاحب اکثر ایسے معاملات تو مولانا صاحب کو ریسکیو کرتے ہیں. وہ ریسکیو ایسے معاملات پہ ہر کسی کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نشاد علی صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں تمام تر پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے, شخصیات کے نام لیے جا رہے ہیں, اگین اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لیا جا رہا ہے, ان کے اسپوک پرسنس بھی بات کر رہے ہیں, خود مولانا بھی بات کر رہے ہیں, پھر وہ چاہتے ہیں کہ جی تمام تر پولیٹیکل سچویشن سے باہر رہیں, یہ مولانا کا بیان ہے. اس وقت اس صورتحال میں جہاں ہم سب لوگوں نے متحد ہو کے ملک کو ایک اچھے ڈگر پہ لے کر چلنا ہے, وہاں پر اس طرح کی چیزوں کا سامنے آنا, آج تو خود رانا ثناء اللہ بھی ایک ٹی وی پروگرام میں چلا اٹھے, انہوں نے کہا ہم تو خود پریشان ہیں, مولانا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کا تو جن واقعات کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہمارے نالج میں ہے ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مولانا, اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ چوئی صاحب نے آپ کو ابھی بات کہی ہے, سب سے زیادہ دلچسپ بات وہ ہے, وہ یہ ہے کہ کل انہوں نے طوفان کھڑا کیا جی, اور آج خود ہی جو ہے وہ اس طوفان کو واپس جو ہے نا انہوں نے بٹھانے کی کوشش شروع کر دی ہے. مسئلہ یہ ہے, دیکھیے سچویشن اس وقت یہ ہے کہ ملک کے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں, ابھی آپ کو پتہ ہے گیس کے 67% جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیے گئے, پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. جو بھی حکومت بنائے گا, ابھی تو معاملات اب پتہ نہیں کدھر کو جائیں گے, لیکن جو بھی حکومت بنائے گا وہ اس کے لیے ایک بہت زیادہ مشکل ٹاسک ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا, میرا تو سوال صرف اتنا ہے, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام غلط ہوا, جب کام غلط ہوتا ہے تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس وقت یہ بات قوم کو بتائیں. کیوں؟
خاص طور پر جو لوگ سیاستدان ہیں اور جو جماعتوں کے رہنما ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ ذمہ داری لیتے ہیں قوم کے ہم نمائندے ہیں. تو قوم کے نمائندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اسے کوئی ریاستی ادارہ یا کوئی اور معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ آئین کے تناظر میں تو جو ہے وہ ان کا ایک بڑا پیٹ فکرہ ہے اور وہ ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں. بالکل. 73 ایک اور بڑی مزے کی بات بتا دوں آپ کو کہ 1997 میں بھی اس طرح کا تھریٹ کیا تھا مولانا صاحب نے، لیکن وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے. تو اب بھی یہ بتا دوں کہ پارلیمنٹ میں وہ جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو پہلے تھوڑا سا یہ بیچ میں واضح کر دوں کہ اس طرف بحث نہیں جائے گی، لیکن اب اس ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اس سارے قصے کے اندر دیکھنے کی بات یہ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان وہ بالکل ایسے ہیں. اس وقت مولانا فضل الرحمان کا یہ سارا جو طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. اور آج آپ نے ایک اور چیز آپ کے علم میں آئی ہوگی کہ نون لیگ نے بھی ایک مشاورتی اجلاس کیا ہے جس میں انہیں یہ مشورہ دیا گیا، میاں نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے، یعنی اپنے ہی لیڈر کو مشورہ دیا گیا ہے. یہ ٹکر اس طرح کیوں چلتے ہیں یہ چوئی صاحب سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ وفاق میں حکومت نہ لیں، جبکہ یہ آج سے 4-5 دن پہلے بھی ہم ایک جگہ موجود تھے، وہاں پر بھی اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی اور اس طرح کی بات بھی ہوئی. دیکھیے معاملہ ہے کیا، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سچویشن میری سمجھ سے بالاتر اس لیے بھی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کے پی کے اسمبلی ہے وہاں پر نشستیں جیتی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان اگر خیبر پختونخوا سے ہارے ہیں تو ان کا جو غصہ ہے وہ پی ٹی آئی پہ نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی وہاں سے انہوں نے شکست دی ہے تو آپ پی ٹی آئی ہی ان کے پاس چل کر آ رہی ہے اور گاندھی کے خلاف وہ دونوں اکٹھے جو ہے نا وہ موو چلائیں گے. کیسے؟ یعنی اگر میرے ساتھ چوئی صاحب نے کوئی برا سلوک کیا ہے یا چوئی صاحب کی وجہ سے ہوا تو میں چوئی صاحب سے مل کے اس سلوک کے بارے میں کروں گا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. بلکہ اعظم صاحب نے جیسے کہا کہ وہ ایجنٹ کہہ کے مخاطب کرتے رہے اور یہ اپنے جلسوں میں جن ناموں سے پکارتے رہے. اس کی بھی قصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑا سمپل سا شارٹ پریسائز بتاتا ہوں. معاملہ صرف اتنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی تھی کہ وہ صدارتی نظام لائیں. اس کے لیے انہوں نے تگودو شروع کی. جب معاملات پیپلز پارٹی سے بات چیت شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی کو اس بات کا علم ہو گیا. پیپلز پارٹی نے باقی جماعتوں کو آن بورڈ لیا کیونکہ 18ویں ترمیم اور 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمانی نظام اس کو وہ ختم کرنے کے حق میں نہیں ہے. تو انہوں نے نون لیگ اور ان سب کو ساتھ ملایا. اس کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ شروع ہوا. باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب نے بھیجا. یہ جو ہمارے علم میں آئی تھی بات کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم باجوہ صاحب کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جا کے ان سے بات کریں اور انہیں منع کریں کہ یہ کام نہ کریں. اور اس وقت یہ آپشن بھی آئی کہ اگر ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ہم یہیں پر انتخابات کے لیے یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں اور انتخابات کرا لیتے ہیں. وہ مانی نہیں گئی ان کی طرف سے کیونکہ یہ کہتے تھے ہم نے ان کو گرانا ہے، یعنی ہم نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنی ہے، ہم یہ کامیاب کر کے ان کو ہٹائیں گے اور پھر ہم اناؤنس کریں گے الیکشن. یہ میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق. لیکن آپ نشاط صاحب آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلے الفاظ وہ واپس نہیں آتے. مکے کی بھی بات یاد رکھا جو بات میں یاد ہے. اب مولانا صاحب اس کو بات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں حافظ حمداللہ صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن بات بدلی نہیں جا رہی. اب آپ دیکھیے گا بدلی جائے گی آہستہ آہستہ یہ پی ڈی ایم کے تمام لوگ یہ رجیم چینج آپریشن کے اوپر ساری چیزیں کھولیں گے، یہ خود ہی کھولیں گے، یہ مان لیں گے کہ رجیم چینج ہوا. آپ دیکھیے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ ابھی بڑا کچھ ہونا ہے. ابھی آغاز ہے. مولانا صاحب نے آغاز کیا ہے، ابھی آگے چلے، ابھی بڑا کچھ ہے اور یہ بڑا کچھ کھل کے سامنے آئے گا. اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ مولانا صاحب ابھی تک احتجاج میں ہے اور مولانا صاحب کی ایک چیز جو ہے نا ایک کوالٹی اس کو ہم کبھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اسٹریٹ پاور ہے مولانا کے پاس، نہیں یہ تو بات میں سیٹیں ہو نہ ہو اسٹریٹ پاور ان کے پاس بہت ہے. اور اگر یہ احتجاج میں جاتے ہیں جس طرح بلوچستان سے چیزیں 11 نشستیں جیتنی ہیں تو وہاں پہ احتجاج نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اور احتجاج کر رہا ہے. جو جی ڈی اے جو وہاں پہ نشستیں نہیں لے سکی سندھ میں وہ بھی پارٹی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. یہ بڑی دلچسپ سا ملغوبہ بن چکا ہے اس وقت. اور خاص طور پر جب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اصل میں جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کی معیشت اس حالات میں ہے کہ آنے والی ہر جو بھی حکومت بنائے گا اس کو کانٹوں کی سیج ہے یا میں کہتا ہوں آگ کے دریا میں ڈوب کے جانا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ کوئی بندہ تیار نہیں ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالنے کے لیے یا یہ ذمہ داری لینے کے لیے. نواز شریف صاحب تیار نہیں ہے. ہاں تو اب اس طرح کی سچویشن کے اندر معاملات جو ہیں وہ اسی طرح ایک دوسرے پہ الزام بازی کے ساتھ معاملات آگے چلیں گے کیونکہ کوئی ذمہ داری اٹھاتا نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی کا وتیرہ دیکھ لیجئے.
समझिए, वो पीडीएम में भी थे, वो साथ भी रहते हैं, वो तहरीकों में भी साथ थे, वो इमरान खान की हुकूमत के भी अगेंस्ट थे। सारा कुछ करने के बाद अब वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ मजे मजे की सीटें मिल जाएं, हम वो ले लें और नून लीग जो है ना वो काबीना बनाए और हुकूमत करे और वो भुगते सारा कुछ। चलिए यहाँ पे लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक और अब वक्त ही बताएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने स्टांस पे कितना कायम रहेंगे, वापस पीडीएम के साथ अपना जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें कबूल करती है या नहीं करती है, तो वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के बाद हमने देखा कि मुबैना धांधली के इल्ज़ामात जो हैं वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ते चले जा रहे हैं। आज जाम शोरों के अंदर जीडीए ने एक बाकायदा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जहां पर बहुत सारे लोगों ने खिताब भी किया। वहां पे हाफिज़ नईम रहमान साहब भी मौजूद थे, सायरा बानो भी मौजूद थी, फहमीदा मिर्ज़ा भी थी, बहुत सारे लोग थे। उन सब का यही एक पॉइंट था कि आखिर कब तक इस तरह का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा और सिंध को क्यों एक केक बनाकर प्लेट में रखकर पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया जाता है। और जबकि अगर सिंध की बात की जाए या कराची की बात की जाए तो क्या इसकी हालत ज़ार पे किसी को रहम आता है या नहीं आता। एक तरफ पे जीडीए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी, पीर पगारा ने भी कुछ मैसेजेस दिए, उन्होंने कहा पीर पगारा को ये लगता है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लग सकता है। री इलेक्शन की बात भी की जा रही है और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गैर मुल्की मीडिया से मुलाकात की है, वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, वाइट पेपर भी शाया किया है और उसके मुताबिक 86 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी छीनी गई हैं। इस मौके पर रेहाना डार साहिबा भी मौजूद थी और दीगर पार्टी के अरकान भी मौजूद थे। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। आज़म चौधरी साहब, इलेक्शन तो हो गए लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो धांधली का जो एक इल्ज़ाम है वो नहीं रुक रहा और बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। आज जीडीए ने पावर शो किया है और बाकायदा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, री इलेक्शन का मुतालबा करने की भी बात की है, तो आज के एहतजाज को आप कैसे देखते हैं? ये देखो कैसे इंतखाबात है कि कराची से खैबर तक हर बंदा एहतजाज कर रहा है मासवाए मुस्लिम लीग नून के, जबकि उसके इंडिविजुअल्स कर रहे हैं एहतजाज। चंद लोग वो बोल रहे हैं अपनी अपनी सीटों के हवाले से। बहसीयत पार्टी मुस्लिम लीग नून तुली हुई है कि ये सबसे शफाफ इंतखाबात है जी। और इस इंतखाबात के अंदर वाहिद नून लीग जो मुतमिन है, बाकी तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं। और जीडीए का एहतजाज बहुत बड़ा था आज। वहाँ पे जिस तरह वहाँ पे धरना दिया गया, जिस तरह एहतजाज और उसके अंदर जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग आए, ये बड़ा अलार्मिंग है स्टेट के लिए। और मैं इसीलिए पहले मौलाना साहब की बात कर रहा था कि मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पार है। अगर मौलाना साहब भी आ जाते हैं, टीएलपी दरमियान में आ जाती है, पीटीआई आ जाती है, जीडीए आ जाती है, जो मकसद था इंतखाबात करवाने का कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम आए, मुल्क को सियासी तौर पे और मुआशी तौर पर मुस्तहकम किया जाए, ये तो उल्ट हो गया। इससे तो बेहतर हालात निगरान हुकूमत के अंदर चल रहे थे कि कम से कम इस तरह का इंतशार तो नहीं था, इस तरह प्रोटेस्ट तो नहीं थे। लेकिन अब इंतखाबात का हमें हासिल वसूल किया हुआ है, हमें मज़ीद ज़्यादा आगे परेशानियाँ नज़र आ रही हैं। जो पार्टियाँ जीती हैं वो हुकूमत लेने को तैयार नहीं है इस वक्त। जिस राबी निशात साहब जिक्र कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून भी ज़हनी तौर पे हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी वो कहती है मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। पीपल्स पार्टी तो देखें ना, वो जब कारोबार में शराकत करते हैं ना, नफ़ा नुकसान की शराकत होती है। पीपल्स पार्टी ने ऐसी शराकत की है कि वो नुकसान की भाईवाल नहीं है, वो सिर्फ नफ़े की भाईवाली कर रही है। ठीक है, अब ये इस किस्म की वो मलगूबा सा बन गया है, खिचड़ी पक रही है। और मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को अभी भी वक्त है। हमारे जो मुक़्तदर हैं उन्हें इसको संभालने की ज़रूरत है। और जब तक ये सारे नहीं एक स्टेज पर आते हैं, सब मिल के नहीं बैठते, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और ज़िम्मेदारियों का तकाजा बढ़ गया है और इसमें ख़ुसूसन आसिफ अली ज़रदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी ज़िम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है। अगर इंतशार ख़त्म करना है फिर आपको सबको कौमी धारे में लेके आना पड़ेगा, सबके ग्रीवियंस दूर करने पड़ेंगे। अगर जीडीए के लोग ये कह रहे हैं कि उनकी सीटें यहाँ से छीनी गई हैं, तो आप उनको आइन जो उनको हक देता है उसके मुताबिक उनको ट्रीट करें। उनको जो कानून उनका हक देता है उस कानून के मुताबिक उनकी सीटों की दोबारा जो है ना छानबीन करें और जो सीटें उनकी बनती हैं उनको दें। अगर पीटीआई वहाँ पे बैठ के इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपने फॉर्म 45 रख रही है, तो जो सीटें उनकी बनती हैं जिस पे वो एतराज़ करते हैं, आप उनकी दोबारा उसको रिकाउंटिंग कराएं या जो भी आपका तरीकाकार है कानूनी, आप वो करें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ये इंतशार बढ़ता चला जाएगा। आने वाली हुकूमत क्या वो मईशत को ठीक करेगी या इनसे निपटेगी? ठीक।
نشاط صاحب اگر پی ٹی آئی کی طرف تو بعد میں آتے ہیں لیکن اب ہم جی ڈی اے کی بات کرتے ہیں تو جی ڈی اے نے کافی اگر ان کی آج کی جو ایکٹیویٹی اس میں دیکھا جائے پہلے تو کراچی کی صورتحال پہ بات کر لی, سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ کیا یہ کوئی کیک کا پیس ہے جو آپ ہمیشہ سرو کر دیتے ہیں پلیٹ میں رکھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو. پھر انہوں نے کہا ہمارے کارکنان کو ابھی تک گرفتار کیا جا رہا ہے. پیر پگارا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے اور ری الیکشن کی بات بھی آج ان کے پلیٹ فارم سے سنی گئی ہے, تو کیا اس سچویشن کے اندر ہم ایسا کوئی دوبارہ سے کر سکتے ہیں؟ بڑی سخت تقریریں کی گئی ہیں وہاں بہت پہ. سخت الفاظ استعمال کیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے معاشی حالات کا جائزہ لیں اور اپنے جو سیاسی انتشار, جو سیاسی انتہا پسندی جس نہج کو ہے, پولرائزیشن جسے ہم کہتے ہیں, تو اس حساب سے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم نئے سرے سے انتخابات کرا سکیں, اور اس بات کو شاید تقریباً تمام جماعتیں اس کو تسلیم بھی کریں گی. بڑی مشکل سے یہ 8 فروری کے انتخابات ہوئے ہیں. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ پہلی بات میرا جو موقف ہوتا ہے, میں آپ کو ہمیشہ یہی موقف رکھتا ہوں کہ میرا موقف یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر کسی کو انتخابات میں کوئی مسئلہ ہے, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جائے, جو اس کا طریقہ پروسیجر لے ڈاؤن کیا گیا وہ وہاں کرے, پھر عدالتیں ہیں اس کی ریمیڈی کے لیے. پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سبسٹینشل معاملہ ہو, کسی کے پاس ایسے ثبوت موجود ہوں اور ان کی سنوائی نہ ہو رہی ہو, تو پھر احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے. ایک نا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا روایت نئی پڑ گئی ہے کہ ہم پہلے ہم میڈیا ٹرائل کرتے ہیں چیزوں کا, اور اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں, مطلب پریس کانفرنس کرنے کے بعد ہم احتجاج شروع کر دیتے ہیں, اور جو ایکچوئل کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے. یعنی جو ہم نے درخواستیں ڈالنی ہے یا رجوع کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, انہوں نے رجوع کیا, چلو عدالت کو ہی کیا, انہوں نے واپس ریفر کر دیا, لیکن وہ جب کوئی بات کہیں گے تو ہم کہیں گے یار انہوں نے کوئی بات لیگل قانونی طور پہ انہوں نے ایک ایگزاسٹ کیا ہے پلیٹ فارم, سمجھ میں آئے گی بات ان کی احتجاج کرنے کی کوئی طور طریقہ. لیکن اگر فرض کیجئے کہ مجھے یہ خواب آئے کہ میں نے جی وہ میری 85 سیٹیں تھیں, وہ انڈیا کی بھی جو سیٹیں ہیں وہ میرے نام پہ ہیں, اس دفعہ امریکہ میں بھی جو انتخابات ہوں گے وہ ساری سیٹیں میں نے جیتی ہیں, تو اس طرح کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی چوئی صاحب نے حوالہ دیا بین الاقوامی مبصرین کا کہ انہوں نے بلا کے پریس کانفرنس, مزے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس کی جا رہی تھی, فارم 45 فائل میں ایک حلقے کے فارم 45 فائل میں رکھ کے کہے جا رہے تھے یہ ہمارے فائل 45 اور فارم 45 ان کو دیے نہیں جا رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا اٹھ کے چلا گیا اور لوگ شور ڈالنا شروع ہو گئے کہ جناب وہ گورے تو اٹھ کے چلے گئے ہیں, جناب آپ تو لوکل ہی رہ گئے, اردو چ گل کر لو, فائدہ کوئی نہیں, انگریزی بولن دا جتنے پیغام دے رہے ہو اتنے پہنچنا نہیں کیونکہ میڈیا جا چکے ہیں. نشاط صاحب پیغام جہاں جہاں جانا تھا پہنچ چکا ہے. یار مجھے پتا ہے ترلے, مطلب میں دیکھ رہا ہوں ساری ایبسولوٹلی ناٹ سے یہ مائی باپ کا سفر میں نے دیکھا ہے, یہ ابھی 3-4 دن کے اندر طے کیا گیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, بات تو کرنے دیں, کوئی مجھے پتا ہے. تو مائی باپ کا سفر شروع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ امریکہ یہ کرے, امریکہ بیرسٹر صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں ذرا وہ تھوڑا سا وزن ڈالیں اپنی بات کے اندر نا, تھوڑا مزید انرچ کریں اس کو گفتگو. ہم دیکھ رہے ہیں ادھر یہ جو علامہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم اس وطن کی غلامی میں نہیں دینے دیں گے. پی ٹی آئی جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے کہہ رہے ہیں تمہاری مہربانی تھوڑا سا ذرا وزن تو ڈالو پاکستان کے اوپر, ذرا مہربانی فرمائیں. اچھا یہ بیانیہ تو نون لیگ نے ماضی میں بھی بڑا بنایا, چلے یار نون لیگ نے بنایا یہ نہیں بنایا, میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. بیانیے پٹ گئے, وہ پٹے نہ پٹے, میں تو صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. میں جی ڈی اے نے بہت اچھا پاور شو کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہاں بندے بہت زیادہ تھے, کوئی رائے نہیں. 2 ان کے پاس نشستیں آئیں جن کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بھی واپس لے لیں. اب فرض کیجئے انہیں کوئی گریوینس ہے, ان کو چاہیے کہ پہلے کنسرنڈ پلیٹ فارم میں ضرور جائیں, ٹھیک ہے نا, احتجاج کریں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. پرامن احتجاج کوئی بھی کرے وہ اس کا حق ہے, آئینی قانونی حق ہے, اس کو احتجاج کرنا چاہیے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, JUI فے ہو, چاہے وہ GDA ہو. اب مسئلہ کیا ہے, اب سارے اس قصے کے اندر جو میں نے بات کی تھی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے الیکشن کمیشن. فرض کیجئے کوئی یہ بات کہتا ہے کہ جی میرے پاس غلط فارم 45 ہے یا میرے پاس صحیح فارم 45 ہے, آپ کے پاس غلط ہے, اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے اس بات کا کہ جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں ان پہ آ کے قوم کو بریف کرے. الیکشن کمیشن ٹیکس کے پیسے عوام کے پیسوں سے کرتا ہے نا, ذمہ داری اس کی تھی الیکشن کرانے کی. وہ شفاف یا صاف نہیں ہے یا اس پہ تحفظات اٹھ رہے ہیں تو کس نے آ کر بات کرنی ہے؟ الیکشن کمیشن کو یہ سارے تحفظات دور کرنے چاہیے. اس پہ بات سن رہا ہے. اب وہ صرف اگر ایک پریس ریلیز ایشو کر کے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا, نہیں ہوگا. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب معاملہ اس طرح سیٹل نہیں ہوگا. پریس ریلیز جاری کرنے سے نہیں, آپ آگے بریف کریں, آپ کہیں فرض کیجئے کہ کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ 45 فارم ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے, آپ آگے بتائیں جی یہ ٹھیک ہے اور اس لیے ٹھیک ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہے, تاکہ کلیئرٹی آ سکے. جب کلیئرٹی پھر کوئی نہ مانے اور بات ہے, پھر آپ کے پاس احتجاج کا حق بھی ہے اور متعلقہ پلیٹ فارم جو موجود ہے. لیکن
صرف زبانی کلامی دعووں سے یا صرف آرگیومنٹ کرنے سے یہ تو پلان سی تھا. یہ جو جس کی پلان سی کی بات ہے یہی پلان سی تھا پی ٹی آئی کا, جو جعلی فارم 45 جو ہے وہ میڈیا تک پہنچائے گئے, اور اسی لیے سارے یک زبان ہو کر. مزے کی بات کہ الیکشن ابھی چل رہا ہے, ہماری 180 نشستیں ہیں, الیکشن کو گزرے ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا, ٹی وی نے چینل نے دینا نہیں شروع کیا, دعویٰ آیا ہماری 180 نشستیں ہوں گی, پھر اس کے بعد فوراً بعد دعویٰ 2 گھنٹے بعد پھر آیا, پھر ایک صاحب بولے ہماری 180 نشستیں ہیں. سب نے ایک تان باندھی ہوئی تھی کہ 180 نشستیں ہیں, تو 180 کے حساب سے وہ اب 86 کا رفڑ پڑا ہوا ہے, وہ اب چوائسا پوری کر کے دیں گے, الیکشن کمیشن پوری کر کے دے گا یا کون دے گا مجھے نہیں پتا. اچھا اعظم صاحب, جس بات فارم 45 کی بات کی جا رہی ہے, تو آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا کہ جی فارم 45 جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, جبکہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر تو فارم 45 جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہی نہیں ہے. تو آج پاکستان تحریک انصاف نے فارم کا ایک سیکشن بنا کے اپلوڈ ہوا ہے, جو پروگرام شروع کرنے سے پہلے تک جو میں نے سرچ کیا تھا تو ہمیں تو نظر نہیں آیا. تو اب آپ اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا. نوشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا احتجاج جہاں ریکارڈ کروانا چاہ رہے تھے وہاں ریکارڈ نہیں ہوا, جبکہ انٹرنیشنل میڈیا تو کچھ اور کہہ رہا ہے. آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں جی جی, اور نوشاد صاحب اس الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں جس نے ایک پارٹی کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, جس نے اس کو انتخابی نشان نہیں دیا, اور ان کا بس چلتا تو اس پارٹی کو کالعدم قرار بھی دے دیتا الیکشن کمیشن, لیکن کیونکہ وہ اس کا اختیار نہیں تھا, وہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے, تو وہ نہیں کر سکا. انہوں نے تو ہر وہ حربہ استعمال کیا کہ ان کا کوئی امیدوار آ نہ جائے فیلڈ میں. اب انہوں نے جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں, ہم اکٹھے ٹرانسمیشن میں بیٹھے تھے, اور جس طرح وہ رزلٹ کا فلو چل رہا تھا, اچانک جب رزلٹ روکے ہیں, سب سے پہلے موبائل فون انٹرنیٹ سروس, اس کے بعد رزلٹ روک لیے, رزلٹ روک کے اگلے دن جو رزلٹس آئے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ تو پوری کی قوم نے چیخو پکار شروع کر دیا. اگر اکیلی پی ٹی آئی کرتی تو ہم کہتے ہیں شاید پی ٹی آئی غلط کہہ رہی ہے. اب تو تمام جماعتیں بول رہی ہیں, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی جو ان کی الائی ہے, ساتھ بیٹھی ہے, وہ بھی بول رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. الیکشن شفاف کے پی میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو پورے ملک کی بات کر رہا ہوں, کے پی کے میں میں تو پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. حضور یہ تو ہم انتخاب سے پہلے ہم پروگرام میں یہ میں بات کر چکا ہوں کہ کے پی کی حکومت جب بنے گی پھر ایک بیانیہ بنایا جائے گا, جی پورے ملک میں شفاف ہو گئے, دیکھیں کے پی کی حکومت بن گئی, کے پی کے میں شفاف ہوئے ہیں, کہ نہیں وہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے. حضور میں کب کہہ رہا ہوں وہاں نہیں ہوئی, میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہوئی, وہاں بھی ہوئی, میں کہہ رہا ہوں پورے ملک میں دھاندلی ہوئی. سندھ کے پی کے میں, اور جس کی بات آپ کرتے ہیں وہ جو بول نہیں رہا, وہ سب سے زیادہ مینڈیٹ اس کا چوری ہوا ہے اصل میں. پی ٹی آئی نے کر لی ہے, نہیں بولیں گے, وہ بھی ان کے بھی مسائل ہو رہے ہیں, وہ تو اب جس طرح جا رہے ہیں وہ بھی نہیں بولتے, وہ خود بولے نا کہ میرا مینڈیٹ کس نے چوری کیا ہے. نہیں بولتے تو وہ تو ابھی آپ کا رجیم چینج آپریشن جو ہے نا, اس کا آپریشن کرنے میں وہ بزی ہے. میری بات میں نے ابھی رجیم چینج آپریشن کی جتنی گفتگو آپ کو بتائی تھی نا, جب کھل کے یہ آخر بات یہیں پہنچے گی جتنی میں نے آپ کو بتایا, اور جو ہوا تھا ایک ٹائم آئے گا اور بہت جلد آئے گا, اس پہ میاں نواز شریف بولیں گے. میں سمجھے شاید کہنے والے یہ بھی نوٹ کر لیں, میاں نواز شریف بولیں گے اس پہ مولانا صاحب کے بعد, لیکن وہ جلدی نہیں بولیں گے, ابھی تھوڑا ٹائم, ان کی بیٹی کی وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں, تھوڑا ٹائم گزرنے دیں, پھر میاں صاحب بولیں گے, پھر چیزیں اور کھل کے سامنے آئیں گی. آپ کو یاد ہوگا ایک دن ہم یہی پروگرام کر رہے تھے تو نشاد صاحب نے ہم دونوں سے ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر میاں نواز شریف پرائم منسٹر نہیں ہے تو سیکنڈ آپشن بتا دیں. آپ آج بھی بتا دیں, چلیں اور آج کوئی اور دوسری آپشن نہیں ہے آپ کے پاس, آج بھی بتا دیں دوسری آپشن کیا ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر یہ سادہ اکثریت لیں گے تو نواز شریف ہیں, اگر سادہ اکثریت نہیں ہوگی تو شہباز شریف ہے. ٹھیک ہے, آج شہباز شریف, اس کا مطلب شہباز شریف کو آپ آپشن ہی نہیں لیتے, ان کی 16 ماہ کی حکومت کو بھی آن نہیں کرتے. میں بتاؤں آپ لوگوں کے دماغوں میں جس نے بھی یہ ڈالا ہے کہ نون اور شین اور میم اور کاف اور حمزہ, نہیں ہم تو میم شین کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف 2017 کے بعد کسی حکومت کو اپنا تسلیم نہیں کرتے, نہ وہ شاہد خاقان عباسی کی حکومت کو آن کرتے ہیں, نہ شہباز شریف کی حکومت کو. اس لیے کہ انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا منتخب ہونے کے ناطے, تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو ہٹایا گیا تھا وہاں سے ساری خرابی شروع ہوئی ہے, اس کے بعد خرابی ہے, باقی تو ساری ریمیڈیل وہ جو بھی کسی وقت کرنے کی کوشش کی, بیسکلی فائر فائٹنگ ہوتی رہی, لیکن اصل خرابی اس دن شروع ہوئی جس دن منتخب حکومت کو ہٹایا گیا. یہ ان کا خیال ہے, اسی سوال کا جواب دے دے, کیا آنے والی حکومت کو آن کریں گے میاں نواز شریف؟ بھائی اگر وہ کوئی حکومت بنائیں گے تو آن کریں گے نا. اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہوتا ہے, میں بتا دیتا ہوں نہیں کریں گے, یہ ابھی بتا دیتا ہوں کہ نہیں کریں گے. شہباز شریف کو مجھے بتائیں, یہ پارٹیوں کے حالات ہیں. نہیں پارٹی کے حالات کی بات نہیں. آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف صاحب کو کیوں وزارت عظمیٰ کے لیے کہا ہے؟
وہ خود کیوں نہیں آ رہے بتائیں؟ دیکھیں 2/3 اکثریت ہوتی تو پھر خود آتے. یہ تو پہلے کی بات کر چکے ہیں. 2/3 اکثریت کا تو معاملہ سر سرے پیس رہا ہی کبھی نہیں, اور نون لیگ کو بھی ایسی کوئی پیدا ہوتی, سادہ اکثریت ہوتی تو وہ آ جاتا ہے. یہی ان کا کہنا تھا کہ بھئی سادہ اکثریت لیں گے. تو پھر وہ انہوں نے اب جو الیکشن ڈے کے اندر بھی یہ کہا نا کہ جی سادہ اکثریت کی بات کریں, دوسری بات نہ کریں, کیونکہ وہ نہیں بننا چاہتے مخلوط حکومت کے ساتھ. سادہ اکثریت کہاں سے مانگ رہے تھے؟ عوام سے مانگ رہے ہیں, عوام سے ہی مانگ رہے تھے نا, ووٹر وہاں پہ ووٹ نہیں مانگ رہے. عوام نے تو فیصلہ کر دیا اپنا. کیسی بات ہے, جن سے مانگ رہے تھے, میں بتا رہا ہوں نا, جن سے مانگ رہے تھے انہوں نے ایک طرف پی ٹی آئی کو جتا دیا, ان کو وہ سیٹیں مطلوبہ نہیں دی, سادہ اکثریت نہیں دی. نہیں, یہ آپ کے مطابق, میں تو کہہ رہا ہوں وہ کیسے سادہ ہیں کہ جناب وہ مانگ بھی رہے تھے اور ان کو وہ ملے بھی ہوئے تھے ان کے ساتھ, لیکن ان کو ملا کچھ نہیں ہے. کمال ہے. میں تو اس فلسفے کی سمجھ نہیں آتی مجھے. بھائی اگر میرے ساتھ مل کے کسی مقتدرہ نے کام کرنا ہے تو مجھے کم از کم میری مرضی کی چیزیں دیتے. عوام نے ساری تدبیریں فیل کر دی, سارے بیانیے عوام کی حالت دیکھیے. یہ بھی بیانیاں سنیے. 2018 میں ان کو ووٹ پڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, ایگزیکٹلی وہی ووٹ ریپیٹ ہوا ہے 2024 میں. نون لیگ کا ووٹ بڑھ گیا فافن کی رپورٹ کے مطابق, پیپلز پارٹی کا ووٹ بڑھ گیا فافن کی رپورٹ کے مطابق. میری رپورٹ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کتنے ہیں. یہ فافن کا دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 2018 میں جتنا ووٹ پڑا تھا اتنا ہی 2024 میں پڑا. جی اپنی تصحیح کر لیں. انہوں نے میں عرض کرتا ہوں جو تازہ ترین آیا 1,90,00,000 ووٹ پی ٹی آئی کا انہوں نے کہا. رپورٹ دی ہے ٹھیک ہے, یہ فافن کی رپورٹ ہی میری علم سے نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری علم سے نہیں, لیکن یہ جو ووٹ ہے, اچھا اس کے اگینسٹ ایک بہت بڑا شور تھا کہ جی 2 کروڑ نیا ووٹر, ینگ ووٹر, یہ وہ پتہ نہیں کدھر گیا. اچھا مان لیتے ہیں آپ کی بات. اچھا پھر پچھلی دفعہ 52% تھا, اس دفعہ 48% کیوں ہیں؟ یا کو 60% ہوا ہوتا نا, مجھے بھی سمجھ میں آتا کہ ہاں یار کو 8% ہی بڑا سمجھ لے, پھر بھی وہ جیت رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے سر. یا تو الیکشن اس طرح کرواتے جو الیکشن کا ماحول ہوتا ہے. آپ نے تو الیکشن کا ماحول ہی نہیں بننے دیا, آپ نے تو جبر اتنا زیادہ کیا, ریاستی جبر کا نشانہ بنایا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جبر اتنا کیا, سب کچھ کیا. یہ بالکل سوال کا جواب دے رہے ہیں. اتنی چھوٹی سی آپ کا سوال کا جواب دوں, اتنی چھوٹی سی بات ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جلسے جلوس کریں, ہمارے کینڈیڈیٹ کو نومینیشن پیپر نہیں داخل کرانے جو آخر میں سب سے زیادہ ٹھہر گئے. ہمیں جبر بہت کیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی ہماری سیٹیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں آزاد اراکین کی سب سے زیادہ ہیں. معصومانہ سوال, نواز شریف صاحب ذرائع بتا رہے ہیں کہ بیمار ہو رہے ہیں, طبیعت خراب ہونے والی, باہر جانے والے ہیں. معصومانہ سا سوال ہے, بریک پہ جانا ہے. میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. یہ باتیں سوشل میڈیا پہ ضرور چل رہی ہیں, لیکن میرے پاس کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے. جی یہاں لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک. لیکن اگر بات کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے, تو نواز شریف صاحب جاتے ہیں, نہیں رکتے ہیں, نہیں آتے, یہ اس پہ کیا سچویشن بنتی ہے. اور جہاں تک پیر پگارا صاحب نے جن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے, اب یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ کیا باتیں درست ثابت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں کہ مرکز میں حکومت آخر کس کی بنے گی. اس وقت جو پارلیمنٹ ہے وہ مرکز میں معلق نظر آ رہا ہے, مخلوط حکومت کا وجود بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اعتراضات ختم نہیں ہو رہے. سوالات ہی سوالات ہیں, اعتراضات ہی اعتراضات ہیں. کوئی ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں وہاں قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نظر نہیں آ رہا. آخر مقبولیت ہے, قبولیت ہے, ناراضگی ہے, کیا ہے, حکومت کیسے بنے گی. لیکن حکومت کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ہم نے دیکھا بھی ریسنٹلی 1-2 دنوں کے اندر جس طرح سے اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں مہنگائی میں مزید اضافہ جو ہونے جا رہا ہے, اسے حکومت کس طرح سے کنٹرول کرے گی اور آپس کی لڑائیوں کو کیسے ختم کرے گی. اعظم صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے, اور نشاط صاحب بھی کچھ یوتھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم نے دیکھا تھا نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر وہ جو 50-50 60 سال کے لوگ کھڑے تھے, تو وہ بھی ان کو وہ یوتھ میں ہی کنسیڈر کر رہے تھے کہ 30 سال سے لوگ. نہیں, میاں صاحب نے تو یوتھ کو ویسے ڈسون کر دیا تھا, انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. ان کے 2 آخری جلسے آپ دیکھیں, انہوں نے کہا تھا یہ یوتھ ہے جو میرے سامنے کھڑی ہے, اور وہ جو پڑھی لکھی یوتھ ہے وہ ممی ڈیڈی ہے. میاں صاحب نے تو تقسیم کر دی تھی یوتھ, اور اس یوتھ نے میاں صاحب کو جواب دیا پھر بیلٹ والے دن میں. آپ دیکھیں کہ اس وقت حکومت سازی کیا ہونی ہے. PDM-2 PDM والی پوری ایپیسوڈ ریپیٹ ہونے جا رہی ہے. وہی پارٹیاں, مولانا صاحب ابھی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, آپ دیکھیے وہ اسی حکومت کا وہ حصہ ہوں گے, اسی طرح پہ نوکریاں کی جائیں گی, اسی طرح ساری پارٹیاں مل کے یہ PDM-2 بنائیں گی. اور PDM کے اندر جو عوام نے مشکلات فیس کی ہیں, یہ میری بات یاد رکھیے گا, PDM-2 کے اندر عوام کی چیخیں نکل جائیں گی. چیخیں تو آج بھی نکل رہی ہیں بہرحال. اور آج جو مہنگائی کی جا رہی ہے, آج جو گیس کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, یہ مسلم لیگ نون کے کہنے پہ کیا جا رہی ہے. ان کی بی ٹیم ہے,
یہ جو نگران حکومت بیٹھی ہے، میں اس کو ثابت کرتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کا اعلان ہوتا ہے کہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہیں، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب فوراً سلام کرنے پہنچ جاتے ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی اعلان کرتی ہے کہ ہمارا وزارت اعلیٰ کا امیدوار اسلم اقبال ہے، وہ بیچارہ مفرور ہے، وہ بھاگتا اپنی مونچھ پاتا پھر رہا ہے. یہ فرق ہے نہیں، یہ فرق ہے کہ ابھی وزیر اعلیٰ کا اناؤنسمنٹ کیا، بنایا نہیں ہے، وہ سلام کرنے پہنچ گئے ہیں. اس سے آپ ثابت ہو گیا کہ یہ ان کی بی ٹیم ہے، یہ نگران حکومت ہے، یہ بیوروکریسی ساری انہی کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے. یہ صرف قوم کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ 4 دن پہلے آپ قیمتیں بڑھا دیں تاکہ یہ ہمارے اوپر نہ پڑے. ہم یہ کہیں گے جی نگران بڑھا گئے ہیں، نگرانوں کو لوگ گالیاں دیں، نگران بدنام ہو. لیکن آنے والے ٹائم میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو 16 ماہ کے اندر عوام کے اوپر مہنگائی کے بم گرائے تھے، ڈالر کو 170 سے اٹھا کے 330 پہ لے کے گئے تھے، اب تو اللہ ہی خیر کرے ان سے، کیونکہ ان کے کوئی تیور اچھے نظر نہیں آ رہے. انہوں نے آئی ایم ایف کی آڑ میں اس عوام کا وہ برا حال کرنا ہے کہ یہ عوام زندہ درگور کر دیں گے. لندن میں ویسے نواز شریف نے ریٹ بھی کچھ بتائے تھے جب وہ لندن میں تھے، اور آپ یہ بھی انہوں نے $500 کا ریٹ کہا تھا میاں نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا. اور اس وقت ان کے پاس ایک بہانہ تھا کہ ہم نے اپنی سیاست نہیں ریاست بچائی. اب یہ بہانہ قوم نہیں مانے گی، وہ ایکسپوز ہو گیا. وہ بہانہ پوری قوم کو پتا ہے کون سی ریاست بچائی ہے انہوں نے، اور قوم کو تباہ کر دیا، قوم کو ڈیفالٹ کر دیا. ادھر سے دعویٰ کر رہے تھے ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. بھی کون سے ڈیفالٹ سے بچایا آپ نے؟ یہ یا تو لوگ اتنے وہ ڈیفالٹ میں نہ جاتے تو ہم مان لیتے کہ انہوں نے ملک بچایا. انہوں نے اس ڈیفالٹ سے بچایا تھا جو شبر رضا سیدی بتا رہا تھا. ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب اپنی میں آخری بات کر لوں. اب آپ دیکھیے گا یہ حکومت جو تباہیاں یہاں پہ ڈالے گی، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے لندن جا کے انہوں نے کہنا جی میں تو آن ہی نہیں کرتا، میری تو آخری حکومت 2017 میں ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، پہلے حکومت بنا تو لیں. ویسے اس طرح جو پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے، ایک عام آدمی بشمول ہمارے، ہم یہ امید کر رہے تھے کہ یہ لوگ اب آگے سسٹم کو لے کر چلیں گے اور کوئی ہمیں سسٹم پریکٹیکلی موو کرتا ہوا نظر آئے گا. یہاں پر تو لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی اور دن بدن قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی وفاق میں آنے کو تیار نہیں ہے، کسی کو صوبے چاہیے. تو یہ لڑائیاں کب ختم ہوں گی اور عام آدمی کا فیصلہ کون کرے گا؟ کچھ چیزیں ریکارڈ کی درستگی میں چوہی صاحب کی کر دوں، کیونکہ یہ 2021 میں ہی شبر رضا زیدی صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے. پھر انہوں نے تصحیح کرتے ہوئے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کر نہیں رہا، کر چکا ہے. اور اس کی ہی تصحیح بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے مجھے آج بھی یاد ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. سو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہے نا بجلی پانی کی قیمتیں جو ہیں وہ میں بڑھاؤں. یہ عمران خان صاحب کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ بطور وزیر اعظم موجود ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ اس وقت سے ہی شروع ہو چکی تھی. پھر یہ ڈالر جو تھا 170 پہ 105 سے 170 پہ پہلے ہی آ چکا ہوا تھا. تیسری تصحیح میں آپ لوگوں کی کر دوں کہ $500 کی بات کی تھی، اگر ملک ڈیفالٹ کرے تو 500 سے اوپر چلا جائے گا ڈالر کا ریٹ. سو یہ ڈیفالٹ کی وہ باتیں تھی جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا تھا. باقی رہی بات کہ مہنگائی تو چونکہ شروع ہو چکی ہوئی تھی، وہ مہنگائی اس وقت سے شروع ایکچولی ہو چکی تھی جب آپ نے جو ہے نا جو آئی ایم ایف میں جانے سے میں تاخیر کی تھی اور آپ کا فائنینشیل ڈسپلن جو قائم تھا اس کا بیڑا غرق ہوا تھا، جس کی پاداش میں آپ نے اپنے فائنانس سیکرٹری اسد عمر کو فارغ کروایا تھا. یہی وجہ تھی. اور ان سے فائنانس اس وقت بھی ڈیل نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد کبھی آپ شوکت صاحب کو بلاتے تھے، کبھی کسی تیسرے کو آواز دیتے تھے، کبھی کسی سے ہیلپ لیتے تھے، کبھی کسی سے ہیلپ لیتے تھے، اور وہ مشیر جو ہے وہ چھوڑ جاتے تھے. سن لینا یار، اب آ لینے دینا مجھے وہاں تک آ لینے دیں. وہ کیا اب آپ نے جو ہے معیشت کو ڈیتھ بیڈ پہ لے جا کے اس کو آپ نے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ دیا، اور جس نے تھیٹر سے نکال کے اس کو آئی سی یو کے بستر پہ لٹایا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ آئی سی یو کے بستر پہ، میں یہ نہیں کہتا کہ تندرست ہے، لیکن جس نے لٹایا اس کی غلط ہے. کیسا وینٹیلیٹر تھا؟ آپ کی ایکسپورٹ 32 بلین، آپ کی جی ڈی پی 6%، ٹھیک ہے. اور جب یہ آئے ڈالر 32 بلین کے ساتھ جو قرضے جتنے معاف کیے تھے، جتنا اس کا فائدہ تھا، اس سے زیادہ آپ نے قرضے معاف کیے تھے، جن کی بنا پہ یہ تھوڑا سا آپ نے بیوقوف بنایا تھا. جی ڈی پی جو ہے نا وہ بالکل ڈاؤن ہو گئی. آپ کی ایکسپورٹس جو ہے وہ 10 بلین پہ آ گئی. یہ بڑا وینٹیلیٹر سے اتارا تھا، یہ تو الٹا وینٹیلیٹر سے آپریشن تھیٹر میں. آپ کسی بھی معیشت دان سے پوچھ لیں، وہ آپ کے اگینسٹ بات کرے گا. آپ اپنے تھیسس کو نا کسی معیشت دان سے ڈسکس کروا لیں 2017 سے لے کر اب تک، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں تو ایک عام موٹی موٹی چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں اس وقت نظر آنے کا کیا سر؟ نظر آنے میں مشرف نے جی ڈی پی کی باسکٹ چینج کر کے جی ڈی پی اسمان پہ لے گئے تھے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ان 16 یہاں تو بڑے بڑے ٹریکرز ہوتے ہیں، مجھے تو فگر فجنگ بڑی ہو جاتی ہے. مجھے پتا ہے اس وقت مجھے آٹا جو ہے نا وہ 70 روپے کا مل رہا تھا. مجھے پتا ہے گھی مجھے 350-400 روپے کا مل رہا تھا. 2018 میں مجھے پتا ہے پیٹرول مجھے 110 روپے کا مل رہا تھا. آٹا کتنے کا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی بتائیں نا. آپ نے تو دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ معیشت
نہ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, کچھ غلطیاں ضرور ہو جاتی ہیں, لیکن جو معیشت جس ڈگر پر چل پڑی تھی 2018 کے بعد جو غلطی ہوئی تھی, وہ جس طرف چل پڑی تھی, وہ ان سے بھی سنبھالی نہیں جا رہی تھی, پی ڈی ایم سے بھی سنبھالنی بہت مشکل تھی. اور اب جس نہج پہ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اب جس نہج پہ ہے اس سے آگے بھی سنبھالنی انتہائی مشکل ہے. آپ نے جتنا لون, وہ شوکت ترین صاحب نے کریکٹ کیا تھا, وہ کہتے تھے ہم نے 100% نہیں, ہم نے 70% لیا. یہ ان کی پاکستان میں تاریخ کا جو ٹوٹل لون تھا اس کے اگینسٹ 70% لیا. یہ ان کی موجود ہے پریس کانفرنس آن ریکارڈ, یہ ان کی تصحیح تھی, جبکہ سٹیٹس کچھ اور بتاتے ہیں. لیکن چلو ان کی بات کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو 70 سال میں جتنا لون ہے وہ 3.5 سال کے اندر لے لیا گیا. اچھا, میں ایک اور بھی بات بتا دوں, پی ڈی ایم نے بھی بہت زیادہ لون لیا, نگران حکومتوں نے بھی اب بہت زیادہ لون لیا. نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی پوری اکانومی لون پہ ڈرائیو کی جاتی رہی ہے, آپ کا روزمرہ کا خرچ لون پہ چل رہا ہے, اس وجہ سے اب جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہیں, آپ کے جو اب جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے لونز کی, جتنے آپ کو پر منتھ پر ایئر آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو 20 سے 30 ارب ڈالر چاہیے, 10 ارب ڈالر آپ کے پاس صرف پڑا ہوا ہے. یہ جو پیسہ نکالنا ہے, سرمایہ کاری لانی ہے, آپ نے آئی ایم ایف کے فورن پلان میں جانا ہے, اور آئی ایم ایف کی آڑ نہیں لے سکتا کوئی. یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو کچھ نہیں کہا کہ ایسا کریں, آپ پیسے لینے گئے ہیں تو انہوں نے کہا جناب ان شرائط پہ ملے گا, اور اگر پہلے آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ توڑا جاتا تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی شرائط نرم ہوتی, تھوڑی سی, کیونکہ میں ذاتی طور سے فائنینشیل یا فسکل ڈسپلن کے اندر جو آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں وہ صرف انہیں آپ کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں, ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہ آئی ایم ایف سے 5-4 ارب ڈالر آپ کو دیتا ہے تو اس سے آئی ایم ایف کا ادارہ جو ہے اس کو پرابلم آ جاتی. معاملہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں آپ کی اکانومی دوبارہ گروتھ کی طرف آئے, بہتری اس کے اندر آ جائے, تاکہ ان کا لون ریٹرن ہو جائے. وہ آپ کو ڈیفالٹ پہ نہیں لے جانا چاہتے. اگر آپ ڈیفالٹ سے بچیں گے تو آپ اسی ٹریک پہ چلیں گے جو آپ کو وہ ان کے ایکسپرٹس دیتے ہیں. آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن ہے, آپ وہ سیکنڈ آپشن اویل کر لیں. آ رہی ہے پھر مسلم لیگ نون کی, تو میاں نواز شریف ابھی تو وہ تیار نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف تو ہم سے ڈر گئی تھی. اب آئی ایم ایف کہیں ان سے واقعی نہ ڈر جائے, منشور بھی بنایا ہوا ہے اتنا, کیونکہ حکومت آ رہی ہے. ابھی تو وہ لے ہی نہیں, ابھی تو پہلے یہ تیار کریں گے. وہ تو ابھی ہمارے جو سینئر صحافی انہوں نے آج کالم لکھا ہوا ہے کہ وہ تو روٹ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ابھی پہلے ان کو منائیں, پھر اگلی بات چلے گی. ابھی تو معاملات پتہ ہے چلے گی جس سے روٹے جسے روٹنا چاہیے اسی سے روٹے ہیں. فائزہ, ہم جب ان کا مینیفیسٹو آیا تھا ہم اس وقت بھی بات کیا کرتے تھے, اس میں کوئی پریکٹیکل چیز ایسی نہیں تھی کہ ملک کے معیشت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. کوئی ایسا پلان نہیں تھا جو پالیسی بیسڈ ہو. شارٹ ٹرم چیزیں اس میں ہمیں ضرور نظر آئی تھیں, لیکن کسی جماعت کے پاس ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ ملک کی معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. نشاط صاحب کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے گی. ان حالات کے اندر جب پاکستانی یہاں پہ رہنے والا وہ اپنے اگر کچھ 4 پیسے ہیں وہ سیونگ کر رہا ہے, وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہا, آپ باہر سے کیسے کسی کو سیونگ کون کر رہا ہے مجھے بتائیں تو, کون بیچارہ ان حالات میں سیونگ کر سکتا ہے جس کی اتنی سکت ہے. مطلب جن کی سیونگز پڑی ہیں وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم انویسٹر کی بات کر رہے ہیں نا, جس کے پاس پیسے ہوں گے وہی انویسٹ کرے گا نا. جس کے پاس یہاں پہ ہے اس نے سیو کر لیے ہیں. آپ باہر سے کیسے انویسٹر کو لے کے آئیں گے؟ آپ کو سازگار ماحول دینا پڑتا ہے انویسٹر کو, آپ کو سستی انرجی دینی پڑتی ہے انڈسٹری چلانے کے لیے, آپ کو بزنس کے لیے اس قسم کا ایک سیکیورٹی دینی پڑتی ہے. یہ تو آپ سب کو, یہ جو بات قومی ادارے کی بات ہو رہی تھی نا, یہ سب سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں تب سوچیں گی نا کہ جب آپس میں بیٹھیں گی. اور عمران خان صاحب سے اس سارے حالات کے باوجود بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آپ سیاست کر رہے ہیں, آپ جے یو آئی فے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اگر عمران خان بیٹھ سکتے ہیں تو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعتراف کر لیا ہے نا, وہ دونوں بھی اعتراف کر لیں, میرا حال ہے پھر وہ بیٹھ جائیں گے. وہ تو آپ کبھی بتا رہے تھے مکر گئے, وہ تو انہوں نے وہ بات کیا اور گول مول کر دیا ہے. میں نے آپ دونوں سے بہت سی باتیں پوچھنی ہے. پہلے مجھے نشاط صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پیر پگارا صاحب نے آج جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, کیا پاکستان جو ہے اس سچویشن کی طرف جا سکتا ہے اگر اسی طرح سے لڑائیاں چلتی رہیں اور یہ چلتا رہا کہ وفاق تم لے لو اور دوسرا کہ میں نے وفاق نہیں لینا, روٹنے منانے کا سلسلہ اگر چلتا رہا تو کیا ایسی سچویشن ہم چلے جائیں گے؟ دیکھیے, جانے کو تو کہیں بھی جا سکتا ہے. ہم 2017-18 کی جب میں بات کرتا ہوں تو ایک جو G20 کی طرف موو کرتی ہوئی معیشت جو ہے وہ 5 سالوں کے اندر کہاں آ گری. تو اگر ہم یہ اسی طرح کی حرکتیں جاری رکھیں گے تو پاکستان کسی طرف ہی جا سکتا ہے. یہ تو معاملہ نہیں ہے کہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. ہم کوئی امریکہ تو ہے نہیں یا اتنی بڑی ریچ اکانومی ہے نہیں کہ ہمیں تھوڑی بہت اللہ تلے جو ہیں وہ بچا لیں گے. ہم تو پہلے ہی نیچ پہ پہنچ چکے ہیں. اب ہمیں کسی قسم کی لغزش جو ہے وہ ہمارے لیے ڈیزاسٹرس ہو سکتی ہے. سو وہ ہو یا نہ ہو,
ہمیں اس سے بچنا ہے, ہمیں اس طرف پاکستان کو نہیں جانے دینا. وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, وہ تمام سٹیک ہولڈرز ہوں, وہ کوئی بھی بندہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس ملک سے پیار کرتا ہے, وہ ایون ووٹر ہے, وہ ایون سپورٹر ہے, وہ میں ہے, صحافی ہیں, میڈیا ہے, کوئی بھی ہے, اس کو پاکستان کی سٹرینتھ کے لیے کام کرنا ہے. ہم اب اس وقت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, سر ایک مثال ہے, وہ پیچھے کھائی اور آگے جو ہے نا وہ پیچھے گڑا آگے کھائی. ہم تو اس سچویشن میں کھڑے ہیں, تو یہاں سے اگر بچ نکلنا ہے تو وہ ایک دوسرے کے تعاون سے نکل سکتے ہیں. سو ساری جاتی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے. کسی بھی میں اب تو پھر ماضی کی پرکھنے کی بحث کرنے کے بجائے آپ کو اکٹھے ہو جانا چاہیے, اکٹھے ہو کے آپ کو طے کر کے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ لوگ اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر اللہ ہی ہے جو ہمارا. لیکن کیسے آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک جماعت جو ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ساتھ بیٹھنا چاہیے, وہ سب سے زیادہ سیٹیں لے رہی ہے. اس کو جماعت تسلیم کرنے کو وہ تیار نہیں ہے, اس کا مینڈیٹ ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر تو تسلیم کر لیتے, اس کا مینڈیٹ مان لیتے, چلیں آپ میری بات سن لیں نا, آپ اس کو صرف تسلیم کر لیتے, حکومت نہ بھی دیتے, آپ کے ساتھ بیٹھ جائے, آپ تو تسلیم نہیں کرنے کو تیار. وہ تو دوسری میری سن لینا, حکومت بنانے دی گئی تھی, اس کے بعد ابھی ہم علامہ صاحب سے بات کر رہے تھے, علامہ صاحب سے جو بات کر رہے تھے, وہ تو دوسری پارٹیوں کے سہارے ڈھونڈ رہی ہے صرف اپنے لوگوں کو کچھ جماعت کا کچھ شناخت دینے کے لیے. جب آپ تسلیم نہیں کریں گے تو وہ کیسے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ گئی کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی سے بات چیت نہیں, ان کو میسیجز دکھائے. یہ شیر افضل مروت صاحب کا یہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح کی وسیم, کیا نام تھا, وسیم شہزاد, کیا نام ہے وہ جو ایم پی, میں نے ابھی پیسے لے کے سنا ہے کہ ٹوٹ گئے, وسیم قادر, یہ اس قسم کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ منڈی کے ذریعے سودا کر کے بندے لینا چاہتے ہیں. اگر یہ منڈیاں نہ لگاتے, اگر یہ منڈیوں کی بجائے صرف مینڈیٹ تسلیم کر کے اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مل کے ملک چلائیں, اگر وہ پھر نہ آتا, پھر قوم جو ہے نا میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تحریک اصول یہ تھا کہ آزاد اراکین پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیتے. جو پہلے بات کی گئی تھی وہی بہتر تھی, ٹھیک ہے نا, جو ہے لیکن اس لیے کہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. نہ پیپلز پارٹی ان کی میجورٹی, آپ کو شہباز شریف صاحب نے دعوت نہیں دی کہ اپنے نمبر پورے کر لیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے آن ریکارڈ نہیں کہا کہ جی آپ یہ آزاد اراکین آپ کے ہیں, آپ اپنے نمبر پورے کریں, حکومت بنا لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ نہیں بنا سکتے پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں ہے. نواز شریف وکٹری تقریر کر رہے ہیں, وکٹری سپیچ دے رہے ہیں, انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں نے کوئی وکٹری سپیچ نہیں کی. یہ تو نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی وکٹری سپیچ نہیں کی. کیا جو ہم نے پوری قوم نے سنی, وہ کیا انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اس آزاد اراکین کو سب سے زیادہ وہ نشستیں ان کے پاس ہیں, لیکن بطور پارٹی ہم اس کے اندر قومی اسمبلی میں ہماری اکثریت زیادہ ہے, سو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. میں جو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, اگر اس دن یہ تسلیم کرتے کہ جی آزاد اراکین چاہے وہ پارٹی کے ساتھ ہیں یا نہیں, اکثریت میں ہے, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, اگر اس دن تسلیم کرتے, کیا ان کا قد چھوٹا ہو جانا تھا؟ نہیں بھائی, نہیں چھوٹا ہونا, ہم نے کب کہا ہے, ان کو کہنا چاہیے. مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آزاد اراکین جو ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں بھائی نہیں دی نا, جب اگلا بندہ کہہ رہا ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں, ہم کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مل بیٹھ سکتی ہے تو نون لیگ کے ساتھ کیوں نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ یہ منطق مجھے نہیں سمجھ آتی. جب آپ تسلیم ہی نہیں کرتے کسی کو, پھر اس کے بعد یہ شکوہ بنتا ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے جے یو آئی فے کو کب آپ نے تسلیم کر لیا ہے؟ کیسے تسلیم کر لیا ہے جے یو آئی فے؟ آپ نے, اگر میری بات سنیں, مسلم لیگ نون پر جتنی تنقید عمران خان صاحب نے کی ہوگی اس سے شاید کم نہیں کی ہوگی مولانا فضل الرحمان پہ, اس سے زیادہ ہی کی ہوگی, یا پیپلز پارٹی پہ اس سے کم نہیں کی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. انہوں نے اگر ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بیٹھے جانے کا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ یہ تاثر دیا جائے کہ آزاد اراکین سے حکومت بن سکتی ہے, ہمارے آزاد اراکین نہ ٹوٹے. ان کو پتا ہے کہ جے یو آئی فے کے ساتھ معاملہ توڑ نہیں جا سکتا, صرف آزاد اراکین بچا رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہوا ہے, لیکن ڈیبیٹ ابھی چلتی رہے گی, کیونکہ جب تک ابھی گورنمنٹ نہیں بنے گی, کون کس کے ساتھ اتحاد کرے گا نہیں کرے گا, یہ ڈیولپمنٹس ابھی ہوتی رہی اور ڈیبیٹ چلتی رہے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان, پاکستان زندہ باد.